अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। इस वक्त ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग पिछले 2.5-3 सालों में सबसे क्रिटिकल फेज़ में हमें नज़र आ रहे हैं और उसकी बुनियादी वजह आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हैं। और जो बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है, एक तरफ कंधा खींच लेने की बात हो रही है, उल्टी गिनती शुरू करने की बात हो रही है पीपल्स पार्टी की तरफ से, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून है जो कि ये समझती है कि उनकी जो विक्ट्री है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हज़म नहीं हो रही है। इस पूरे माहौल में हम ये देख रहे हैं कि नए सूबों की भी बाज़गश्त सुनाई देती है। पहले कुछ दिन तक पंजाब और सिंध के अंदर नए सूबे बनाने की बात हुई और दोनों ही बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस हवाले से अपनी रिजर्वेशंस रखती हैं, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ज़बरदस्ती इस मसले में घसीटने के लिए नए सूबे हज़ारा की बात अब की जा रही है। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर कोई रिएक्शन तो नहीं आया, लेकिन ऐसा लगता है कि तमाम सूबों में नए सूबों की बात होने से ऐसा महसूस होता है कि उस मसले को न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश की गई है। लेकिन उसके बिल्कुल पैरेलल वफाकी जो वज़ीर है राना सनाउल्लाह साहब, वो ये फरमा रहे हैं कि ऐसी कोई भी बात किसी भी इजलास में या मीटिंग में ज़ेर बहस नहीं आई है। लेकिन क्या वाकई ये तमाम चीज़ें जो है वो सिर्फ ज़ेर बहस आने के बाद ही अमल दरामद हो सकेंगी, या फिर अचानक ही कोई ऐसा फ़ैसला होगा जो कि सबके सामने आ जाएगा? इस पर ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी हम टेक लेना चाहेंगे, क्योंकि ये जो नए सूबे का इजाफा इसमें किया गया है हज़ारा के नाम के ऊपर, ये भी रीसेंट डेवलपमेंट है और ये JUIFA के जो कायदीन हैं उनकी तरफ से ये डिमांड लाई गई है। एक तरफ JUIFA मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के भी करीब रही है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आजकल बहुत ज़्यादा इनकी कुर्बतें बड़ी हैं। उस सब के बावजूद भी ये तमाम चीज़ें सामने रखते हुए सूबे की डिमांड करना, क्या वाकई JUIFA ने PTI को भी ऑन बोर्ड लिया था? इस बारे में इस पर भी बात करेंगे। और 5 अगस्त के हवाले से PTI की हिकमत अमली क्या हो सकती है, तमाम चीज़ों का अदा करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ होंगे PTI के सीनियर रहनुमा और मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब। शेख वकास साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, पहले तो मैं कल के दिन के हवाले से आपसे जानना चाहूँगी कि 5 अगस्त की तैयारी के लिए PTI ने बड़े एफर्ट्स किए हैं, लेकिन इस मरतबा खैबर पख्तूनख्वा के अलावा आप क्या समझते हैं कि पंजाब में कितना इम्पोर्टेंट शो होगा आपका? और दूसरा, क्या कोई नई अनाउंसमेंट या डेवलपमेंट भी है जो कि आप लोग 5 अगस्त को करने जा रहे हैं? भरपूर तैयारी है जी। KP के अंदर आपने देखा कि इस दफा जो है मोबिलाइजेशन, प्री इवेंट मोबिलाइजेशन जो है उस पे चीफ मिनिस्टर ने अपने वज़रात और MPs को पाबंद किया। तंजीमों ने, विंग्स ने रैलीज निकाली। अलीमाबाजी जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से ऑलमोस्ट KP के एक बड़े हिस्से के अंदर खुद मौजूद रही और लोगों को जो है वो उनसे बात करती रही। फिर तंजीम ने बाकी 3 सूबों में, जलसा सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का है, बाकी 3 सूबों में या हमारी हुकूमत है, इट हैज़ टू बी अ ग्रैंड शो। बाकी 3 सूबों में जो रीजनल तंजीमें हैं और जो प्रोविंशियल जो स्ट्रक्चर है तंजीमों का, उनको मदर पार्टी की तरफ से जो है एक पुरअमन आईनी एहतजाज के हवाले से इंस्ट्रक्शंस दी गई है। राजा साहब ने मीटिंग्स की है तमाम रीजनल प्रेसिडेंट्स के साथ, तो वो अपने अपने माहौल के मुताबिक जो वो जैसे कर सके मुनासिब तरीके से वो सारे उस तरीके से वो करेंगे। ऑब्वियसली पंजाब में आपने कल देखा कि इमरान खान साहब की बहन अपने ही घर में जब उन्होंने जाने की कोशिश किया मियाँ वाली में, तो उनको नहीं जाने दिया। एक SHO ने उनको रोका और उनको वहाँ से पुलिस ने, DSP ने, तो वो पुलिस की एक भारी नफरी थी वहाँ पे और उसने DSP ने बड़ी बदतमीजी नहीं की और उसने जो है इनको वहाँ नहीं जाने दिया, तो वो फिर वापस आ गई। तो आप देख सकते हैं कि बाकी इलाकों में भी पंजाब के हवाले से क्या होगा। मगर बहरहाल लोग फिर भी भरपूर तरीके से कोशिश करेंगे जैसे हमेशा करते हैं। पुरअमन एहतजाज है, कोई मुतशद्दिद चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारी तहरीक में जो कि एक सियासी तहरीक है, किसी तशद्दुद की कोई स्पेस नहीं है, किसी ऐसी चीज़ की जिसको स्पेशली आफ्टर 9th ऑफ मई की चीज़ें जो है वो मैनिपुलेट की जा सके, तो हम किसी को मौका ही नहीं देते ये इस किस्म का। अच्छा, अब आपने कहा कि क्या होने जा रहा है पूरे जलसे में। स्ट्रीट मूवमेंट के इंचार्ज हैं सुहेल आफरीदी साहब और बिल्कुल लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक लाइव मुल्क का ऐलान करेंगे। वो खुद कह रहे हैं, उनके लोग कह रहे हैं कि ये एक फैसला कुन जो है वो कह रहे हैं कि सेमीफाइनल है, तो ऑब्वियसली सेमीफाइनल में वो फाइनल का कोई ऐलान रखने का इरादा रखते हैं, तो वो जो भी रखते हैं वो खुद ही बताएंगे। वो हम उससे पहले नहीं उस पर कोई बात कर सकते, ना हमारे को इल्म में है, क्योंकि ये चीज़ें जो हालात है इस वक्त मुल्क के, उसमें जितनी वो अपने तक रखें, जिनकी पार्टी में जिम्मेदारी है, उतना ही
یہ پارٹی کے لیے اور ان کے لیے بہتر ہے. تو وہ خود ہی جو اعلان کریں کہ کل آپ کو پتہ چل جائے گا. بٹ وی ایکسپیکٹنگ کہ یہ جو ہے ایک اچھا شو ہوگا پاکستان میں، اور ایک پیسفل احتجاج ہوگا اور ایک گرینڈ احتجاج ہوگا. جی یہ فرمائے گا کہ جے یو آئی فے اور پی ٹی آئی کے درمیان کافی فاصلے کم ہوئے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں، اور ابھی بھی آپ لوگوں کی بات چیت بیک اینڈ کے اوپر چل رہی ہے اگلے الیکشن سے پہلے الائنس بنانے کے لیے. لیکن جو وفاقی وزیر ہیں سردار محمد یوسف صاحب، انہوں نے ابھی ریسنٹلی صوبہ ہزارہ کے حوالے سے آواز اٹھائی ہے اور اس کے قیام کا مطالبہ کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی کو اس حوالے سے کانفیڈنس میں لیا گیا تھا؟ نہیں، ہمارا ان سے ابھی تک نہ کسی الیکٹورل الائنس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف سے ان کی کوئی بات ہو رہی ہے. ہم انہیں چاہتے تھے عمران خان صاحب کی خواہش کے مطابق کہ وہ گرینڈ اپوزیشن الائنس کا حصہ بنے مرکز کے اندر، جس کو انہوں نے فارملی ہمیں ریفیوز کر دیا ان کی شورا نے. ہم نے 10-15 مہینے بڑی محنت کی جس پہ انہوں نے کہا کہ وہ ایشو ٹو ایشو تو ہمارے ساتھ چلیں گے، مگر فارمل وہ اس الائنس کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں. اپوزیشن لیڈر جس وقت چکزئی صاحب بنے، ہمیں پھر امید ہوئی کہ ان کے ذاتی تعلقات کی وجہ سے اب اپوزیشن ایک ہو جائے گی، مگر سو فار اس میں بھی چکزئی صاحب کی طرف سے ہمیں ابھی تک کوئی ایسا اندیہ نہیں ملا کہ کوئی بات ہو گئی. کے پی کے اندر لوکل ایشوز کے اوپر لوکل سطح پہ وہ یوزلی کے پی والے ایسے معاملات کرتے رہتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ اس کا نہ ہمارے علم میں ہے اور نہ وہ کوئی نیشنل سطح پہ کوئی ایسی چیز ہے. اگر کوئی ہوئی تو آبویسلی کے پی میں کوئی ایسے کرتا ہے تو وہ پھر مرکزی قیادت کو اور مرکز کو ہم سب کو پہلے کانفیڈنس میں لے گا، اس کے بعد ہی ہوگا. تو ابھی تک ایسی کوئی بات پولیٹیکل کمیٹی کے سامنے نہیں آئی. نمبر 1. نمبر 2، ہزارے صوبے کے حوالے سے سہیل افریدی صاحب کی اس حکومت میں، اس اسمبلی کے اندر بابر سواتی صاحب جو خود ہزارہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے اسپیکر بڑے قابل احترام ہیں، ایک جوائنٹ یونانیمس ریزولوشن جو ہے وہ پاس ہوئی ہے ہزارہ صوبہ کے حق میں. تو وہ تو صوبائی اسمبلی کر چکی ہے، آلریڈی کر چکی ہے، اس میں تمام پارٹیاں آن بورڈ ہیں. وہ کہ اس پہ ابھی تک عمران خان صاحب سے بات نہیں ہوئی، مگر عمران خان صاحب جو ہے وہ ہمیشہ سے اسمال ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے حق میں رہے ہیں، اور اس کی انٹرپریٹیشن نئے صوبے بھی ہو سکتے ہیں. اور جن صوبوں میں نئے صوبوں کی وجہ سے ڈویژن زیادہ بڑھنے کا خدشہ ہو، وہاں پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم لوکل گورنمنٹ کے ڈیولوشن کے تھرو جو ہے یہ مسئلہ اسمال ایڈمنسٹریشن کا جو ہے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا وہ ہم کر سکتے ہیں، جیسے کراچی کے حوالے سے بات ہوئی. تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے 2022 میں ایک جلسے میں اوپنلی کہا کہ ہر ڈویژن کو صوبہ ہونا چاہیے. اس پہ کراچی کے حوالے سے ان کی ایک اپنی رائے ہے خان صاحب کی. تو ہماری تو نیریٹو وہی ہے جو عمران خان صاحب کا نیریٹو ہے، اور وہ اسمال ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے حق میں. یا بٹ اگلا آپ کا سوال یہ ہوگا جو کہ اینکر مجھ سے یہی پوچھ رہے کہ جی پھر آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں، عمران خان صاحب اندر ہے، ان کا بیان پارٹی کا بیانیہ ہے. جب تک ان تک ایکسیس نہیں ہو سکتی، ہم کسی بھی اتنی بڑی اہمیت کے حامل معاملے کے اوپر کسی کے ساتھ ہاں یا نہ نہیں کر سکتے. جو میرے قائد کا موقف ہے وہ آپ کے سامنے ہے، دنیا کے سامنے ہے، میں نے آپ کو ریپیٹ کر دیا ہے. مگر اس پہ ہم ایکشن کیا کریں گے اگر اس قسم کی کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے؟ وہ نیڈ این ایکسیس ٹو عمران خان صاحب. ان کی انپٹ کے بغیر وہ نہیں ہو سکتا. ویسے بھی ہم یہ سمجھتے ہیں، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اگر ہم یہ سمجھتے تھے کہ 26ویں ترمیم کرنے کا اختیار اس پارلیمنٹ کے پاس نہیں ہے کیونکہ یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، تو میں نے دسو کہ نئے صوبے بنانے کا اختیار ہم ان کو کیسے دے سکتے ہیں جن کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، جن کے پاس جو چوری کے مینڈیٹ پہ بیٹھے ہیں. پہلے تو ہم کہہ رہے تھے، اب تو دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں. وہ بلاول نون لیگ والوں کو کہہ رہے ہیں، نون لیگ والے بلاول کو کہہ رہے ہیں. تو وہ جو کچا چٹھا ایک دوسرے کا کھول رہے ہیں روز ٹی وی کے اوپر آپ بیٹھ کے، کبھی جلسوں میں کھڑے ہو کے چور کہہ رہے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں 47 کے ذریعے آیا ہے، کوئی کہہ رہے ہیں دھوکے سے بن گیا تھا، کوئی کہہ رہے ہیں پتہ نہیں. وہ آپ سن رہی ہیں ساری اچھی بات ہے. جو باتیں ہم کہہ رہے تھے، یہ دونوں اتحادی جو ہیں ایک دوسرے کے، یہ ان کے اوپر مورے لگا رہے ہیں. عوام ان کے چہرے دیکھ رہی ہے. ان کی سیاست کا اصل چہرہ یہ ہے کہ جب دیکھیں نا، بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہی کابینہ کے اندر 3 وزیر اعظم کے سر ہو گئے ہیں، وزیر اعظم کو برا بلا کہہ رہے ہیں، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کچھ نہیں کر رہے اس کے اوپر. کس منہ سے وزیر اعظم بیٹھیں گے ان وزیروں کے ساتھ؟ یہ وزیر اعظم کیسے ان کو فیس کریں گے؟ یہ وزیر اعظم کو کیسے فیس کریں گے جب کابینہ کا اجلاس ہوگا؟ ہے جی. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے، بڑا دلچسپ ہے. یہ جو ٹھٹھے لگ رہے ہیں ان کے، پاکستان دیکھ رہا ہے، یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. یہ بے نقاب تو ہمیشہ ہم نے ان کو کیا ہے، اب یہ اپنے منہ سے پھوٹ رہے ہیں ساری چیزیں.
جو دنیا اور ہمارے ووٹر ان کے بارے میں رائے رکھتے ہیں. سو دس از ویری گڈ. اچھی بات. ایسے ہی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بے نقاب کرتا ہے وقت کے ساتھ، اور یہ ہو رہے ہیں. ان کے منہ سے نا فارم 47 کی باتیں اچھی نہیں لگتی. یہ ہماری سیٹوں کے اوپر فارم 47 بنا کے اس اسمبلی میں بیٹھے ہیں. ہماری سیٹوں پہ ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے 47 کی بنیاد کے اوپر یہ دونوں گھر جو ہے، ایک صوبہ لے کے بیٹھ گیا اور ایک مرکز اور باقی صوبوں میں. یہ ان کے جو مگرمچھ کے آنسو ہے اپنے ساتھ ہونے والی جاتی کے حوالے سے، یہ اگر تب بہائے جاتے جب ہمارے ساتھ جاتی ہوئی تھی، جب سے ہم چیخ رہے ہیں تو مناسب ہوتا. یہ اگر تب بہائے جاتے یا کہا جاتا جب ہماری عورتوں کی سیٹیں ان میں مال غنیمت سمجھ کے بانٹ دی گئی تھی، ان میں سے کوئی بھی بندے کا پتر ہوتا یا صحیح جمہوری ہوتا تو وہ سیٹیں لینے سے انکار کر دیتا. مگر انہوں نے بڑی بے شرمی کے ساتھ، چاہے یہ تھے، چاہے پیپلز پارٹی والے تھے، چاہے فے والے تھے، یہ مولوی صاحب تھے، انہاں سارے نے کیا آن دیں جڑی شے آنی ہے جی. تو یہ کس منہ سے کون سی جمہوریت ہے؟ یہ 47 کی باتیں کرتے ہیں. ان کا منہ ہے باتیں کرنے کا. چھوڑیں، فراڈ ہے، سارے فراڈی نے. اور باقی دیکھیں نا، کہا نقوی صاحب نے کہ یہ سسٹم کلیپس. بالکل ٹھیک ہے. عمران خان پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ سسٹم چل ہی نہیں سکتا، اور آج اس کی تائید ہو گئی. محسن نقوی نے کہہ دیا سسٹم نہیں چل رہا، کلیپس کر کے. اور پھر کل میں نے ایک اور ان کا وہ سنا، انہوں نے کہا جی ایک ہی بندہ جو ہے بیوروکریسی کو، اس کو کہتے ہیں ججز کو اور کس کو، انہوں نے کہا جی وہ پیسے کھلائے جا رہے ہیں سارے. انہوں نے کہا آپ ان کا بیان دیکھیں. بالکل ٹھیک ہے. مطلب اور ہم کسی بات میں ہم بالکل ڈس ایگریمنٹ ہے بہت سی چیزوں پر. یہ بات جو انہوں نے نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے بارے میں کی ہے، یہ ہم ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں. انہوں نے کر دی ہے، پیچھے گنجائش ہی کوئی نہیں رہے گی. اب ذرا سا بھی بلاول میں کوئی تھوڑا سا وہ ہو، تو ادھر ادھر تقریریں کرنے کی بجائے فوری کہے کہ ہم اس حکومت کو چھوڑ دیں. وہ تو اس حکومت کو چھوڑ بھی نہیں رہے، آپ اس حکومت کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. آپ نے اس حکومت سے اپنی بندے بھی اکوموڈیٹ کروائے ہوئے ہیں. آپ ان سے فنڈس بھی لیتے ہیں اپنے ایمنیج کے لیے، آپ دھندے بھی لے رہے ہیں، آپ کام بھی لے رہے ہیں. پھر آپ ادھر سے ہائی مورل گراؤنڈ پہ بھی ناچنا چاہتے ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا. یہ فرمائے گا کہ پارٹی میں بھی جو اندرونی اختلافات ہیں، کیا اس کا فائدہ جو دیگر لوگ ہیں وہ اٹھانا چاہ رہے ہیں؟ علیمہ خان صاحبہ بھی کیا اس میں شامل ہیں؟ اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی وہ کوئی سیاسی عہدہ لینے کی خواہاں ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل نہیں ہے. یہ لوگ علیمہ باجی کے بارے میں غلط پروپیگنڈے کر رہے ہیں. بالکل نہیں ہے. علیمہ باجی واضح طور پہ کہہ چکی ہیں، بارہا کہہ چکی ہیں. پتہ نہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم سیاست میں بالکل نہیں ہے. ہم اپنے بھائی کے لیے نکلے ہیں اور ہم بھائی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اور وہ کوئی عہدہ لینے کی کے پی کے اندر خواہ نہیں ہے. وہ کیوں کے پی میں عہدہ لیں؟ ان کی جو رسپیکٹ ہے عمران خان صاحب کی وجہ سے، وہ کسی بھی عہدے سے بہت اوپر ہے. تو کبھی انہوں نے ایسی کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا. یہ لوگ ایسے پروپیگنڈا کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ پارٹی کے سینسٹیو ایشو سے بولتے ہیں. میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کسی سینسٹیو ایشو کے اوپر انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو. ہاں، وہ عمران خان صاحب کی بہن بھی ہے، وہ عمران خان صاحب کی ووٹر بھی ہیں، وہ عمران خان صاحب کی سپورٹر اور ورکر بھی ہے، فیملی بھی ہے. اور ہر ورکر ووٹر سپورٹر کے پاس جو حق ہوتا ہے اپنے لوگوں پہ بات کرنے کا، وہ حق وہ استعمال کرتی ہے. تو ٹھیک ہے، بہن ہے، کر سکتی ہیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنی دنیا بات کرتی. اس پہ کسی کو اتنا سینسیٹیو ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ رادر کہ آپ اپنے آپ کو بہتر کریں تو آپ آگے سے کوئی ضرورت نہیں. یہ غلط بات ہے. جو پروپیگنڈا علیمہ باجی کے بارے میں ہے بالکل غلط ہے، بکواس ہے. یہ فرمائے گا سر کہ آزاد کشمیر کے الیکشن کے 2 مراحل ہو چکے ہیں اور اس میں مسلم لیگ نون کو کامیابی ملی ہے، لیکن نون لیگ یہ الزام لگا رہی ہے کہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں پی ٹی آئی نے بالواسطہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کو فائدہ پہنچایا اپنے ووٹ بینک سے. یہ کس حد تک درست ہے بات؟ بالکل ایسا نہیں کیا. بالکل ایسا نہیں کیا. ہم نے ان کو ایکسپوز کیا. ہم نے یہ کہا تھا کہ وی اسٹینڈ ود دا پیپل آف کشمیر. ہمارا انالیسس یہ تھا، کیونکہ وہاں ہمارا 95% ہمارا ووٹر ہے. ہمارا انالیسس یہ تھا کہ کشمیری الیکشن میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. ہماری بات سچ ثابت ہوئی اور ہمارا موقف درست ثابت ہوا. دوسرا، موت ان کو یہ پڑ رہی ہے اس وقت دونوں کروں کو. ان کا دل تھا کہ پی ٹی آئی الیکشن لڑے اور اس میں پھر ان کو ایک دوسرے کے اگینسٹ الیکشن نہ لڑنا پڑے. ایڈجسٹمنٹ میں کہیں پی ٹی آئی کا مقابلہ نون لیگ سے ہو جائے، کہیں پہ پیپلز پارٹی سے ہو جائے، اور یہ سیٹیں آپس میں فارم 47 کے اوپر بانٹ لیں. ہم نے کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا نعرہ مار کے اس پہ عمل درآمد کیا جب ہم نے ان کی خواہش کے مطابق الیکشن سے بائیکاٹ کیا. ان کو مجبوراً الیکشن آپس میں لڑنا پڑ گیا.
जब आपस में लड़ना पड़ गया, ये नहीं लड़ना चाहते थे, तो इन्होंने एक दूसरे की हैसियत तो एक्सपोज करनी थी। हमने क्यों सपोर्ट करना था बिलावल को? बिलावल की पार्टी का वजीर आजम बैठा इस वक्त, हमने बायकॉट का मतलब बायकॉट है, बिल वास्ता बिला वास्ता। हमने उस आदमी को कहना था जो कि कश्मीर में जलसे के दौरान कह रहा है कि पीटीआई वालों को 2 थप्पड़ लगाओ। सुनी थी आपने? कितनी इमेच्योर और कितनी फजूल किस्म की बात थी, है जी? ये थप्पड़ लगाओ, इन्हें कहो वोट डालें। वो भाई नौजवान, तेरे तेरे थप्पड़ा दे उत्ते किसी ने वोट पाना है जाके? थोड़े थप्पड़ा दे थोड़े सिंध वोट कोई नहीं पाता, तो हम कराची वोट कोई नहीं देता, और आप कश्मीर के लोगों को कह रहे हैं। सो वो मेरे ख्याल में नून लीग वाले अब कसियानी बिल्ली खंबा मुझे पल्ले शल्ले हुआ कोई नहीं, वही फॉर्म 47 वाले ड्रामे करके इनको सीटें लेने पड़ गई हैं, तो रोड हो रहे थे, रोड दे एक दिन पाकिस्तान के साथ एक्सपोज हो रहे हैं, तमाशा लगा हुआ है इनका, बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख वक़ास अकरम साहब, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद थे। एक मुख्तसर वक्फ़ा और उसके बाद जहां हमने अपोजिशन की एक बड़ी पार्टी से बात की है, वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि गवर्नमेंट की इत्तेहादी है और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखती है, उनका भी टेक लेते हैं एक ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पिछले कई दिनों से हम बात कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर और उसके इंतखाबात और उन दोनों मराहिल में जो रिजर्वेशन रहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसके ऊपर कोई खातिर जवाब मुस्लिम लीग नून की तरफ से नहीं दिया जा रहा, बल्कि गुज़िश्ता रोज़ जो वफाकी वज़ीर हैं अमीर मुकाम साहब, वो और उनके अलावा जो दीगर शख्सियात थे, वो ये भी दावा कर रहे थे कि आज़ाद कश्मीर में सादा अक्सरियत मुस्लिम लीग नून हासिल कर चुकी है। और इस दौरान जहाँ ये एक डिस्टेंस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है दोनों पार्टीज़ में, और बिलावल साहब ने ये तक कह दिया है कि मुस्लिम लीग नून ये जो कुछ कर रही है उससे दिन ऐसा लगता है कि इस गवर्नमेंट के भी गिने जा चुके हैं। उससे लगता है कि इस मरतबा बड़ी डिसार्ट हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी। तमाम तर मसाइल के बावजूद भी पिछले 2-3 साल में जो भरपूर साथ दिया गया गवर्नमेंट के मुश्किल और सख्त फैसलों का, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नए सूबों की भी डिबेट चल पड़ी है, जहां एक तरफ पंजाब और सिंध इसका असल हदफ नज़र आते हैं। बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब में तो कई साल पहले इस हवाले से एक करारदाद भी सूबाई असम्बली से मंजूर की गई थी, लेकिन उसके बाद उस पर अमल नहीं हो सका था। लेकिन अब एक नए सूबे हज़ारा की भी बाज़गश सुनाई देती है। क्या ये जो एक तरीके से डैमेज रिपेयर है उसकी कोशिश की जा रही है, बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, या वाकई सूबों की इतनी अशद ज़रूरत है कि वो मुल्की सतह के ऊपर इसके लिए कैंपेन होनी चाहिए? इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर मैं बात करना चाहूँगी। इस सेगमेंट में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली में। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त के लिए। अब ये फरमाइएगा कि हमने गुज़श्ता रोज़ भी इस पर तफसीली बात की थी, एक और भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है, मैं आज़ाद कश्मीर के हवाले से पहले बात करना चाहूँगी कि उसमें कुछ सबूत भी फराहम किए गए हैं, जिसमें जो नून लीग के कैंडिडेट हैं उनको रात गए उनके घर पे जो पोलिंग स्टेशन के जो लोग थे वो वहाँ ठप्पे लगाते रहे, और उसके बाद सुबह भी वही स्टाफ वहाँ मौजूद था। इसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने बड़ी रेजर्वेशंस का इजहार किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर अभी तक खामोश नज़र आता है। तो आप लोग अब कहाँ तक लेके जाएंगे इन तमाम चीज़ों को जो कि पिछले 2 मराहिल में आप लोग देख चुके हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत अफसोसनाक जो इलेक्शंस हुए 2 दिन पहले, बल्कि इलेक्शंस तो नहीं था, ये एक सियासी दहशतगर्दी थी जिसमें पीपल्स पार्टी के कारकुन एक शहीद हुए। बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है। चौधरी लतीफ़ अकबर जो सदर मुमलिकत है JK के, उनके ऊपर हमला हुआ है, और ये एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान के तहत हुआ है, क्योंकि वहाँ पीपल्स पार्टी वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर हो या GB हो, वहाँ पर मकबूल तरीन जमात है, और अब से नहीं है, जब से, बिकॉज़ पीपल्स पार्टी का एक तारीख़ रही है इन इलाक़ों में कि हमने वहाँ पर रिफ़ॉर्म का एजेंडा लेकर गए हैं, और हर दौर में पीपल्स पार्टी ने वहाँ बोल्ड रिफ़ॉर्म्स दिए हैं। मेरे वालिद वहाँ पहला जो उनका शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कैबिनेट में असाइनमेंट था, वो इन्हीं इलाक़ों में, उस वक्त नॉर्दर्न एरियाज़ की वजारत थी, कश्मीर अफेयर्स एंड नॉर्दर्न एरियाज़ कहा जाता था उसको, वो उनको मनसब दिया शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, और दोनों जगहों पर रिफ़ॉर्म्स आए। GB में वहाँ एक फ्रंटियर राज था, वो ख़त्म किया गया, और फिर AJK में भी रिफ़ॉर्म्स आए, और उसके बाद शहीद बीबी के टाइम में भी रिफ़ॉर्म्स आए। फिर आसिफ ज़रदारी जब सदर थे 2008 और 13 वाले पीपल्स पार्टी के दौर में, उस वक्त भी रिफ़ॉर्म्स आए, रेडिकल रिफ़ॉर्म्स आए, और अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी दोनों जगहों पर रिफ़ॉर्म्स प्रॉमिस कर रहे हैं, और वहाँ के लोग भी ये चाह रहे हैं। इसीलिए वहाँ एक धरना जो हुआ, एक जॉइंट एक्शन कमेटी ने, देखिए जब आप सियासत या सियासी पार्टीज़ को पीछे धकेलेंगे
تو اس قسم کے گروپس نمایاں ہوں گے. اور بجٹ میں تقریر میں بجٹ کے دوران کی تقریر میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایک بیچ والا رستہ دیا کہ آپ ان کو یہ جو سیٹیں ہیں جن کے اوپر جھگڑا ہے اس کو آپ ریزروڈ سیٹس میں کرتے ہیں اور الیکشن سے پہلے کریں. تو آبویسلی وہ حکومت جو ہے کیونکہ پی ایم ایل این کے شاید نیت ہی خراب تھی کہ ہمیں ہر صورت وہاں کی حکومت بنانی ہے بائی فیئر مینز اور فاؤل, اور وہ آپ نے دیکھا کہ وہ فاؤل مینز آپ نے دیکھ لیے کہ کیسے انہوں نے زبردستی اور ڈھونس سے انہوں نے ایک الیکشن جو ہے وہ چوری تو نہیں کی, ڈاکہ لگایا ہے. تو یہ افسوسناک بات ہے. الیکشنز مسئلے کا حل ہوتی ہیں لیکن جب الیکشنز خود مسئلہ بن جائیں تو پھر وہاں کے لوگ جو ہیں وہ پھر یہ چیز نہیں بھولتے. تو پیپلز پارٹی نے اس پر شدید رد عمل دیا ہے اور آگے جا کر لیٹس سی کہ ہمارے چیئرمین صاحب اور پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن بات جو ہے وہ یہاں تک تو نہیں رکے گی, نہ ہی وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی حکومت کو قبول کریں گے جو حکومت مسئلہ خود مسئلہ بن جائے, مسئلے کا حل نہیں ہو. تو ابھی ایک فیز باقی ہے, بٹ آئی تھنک پیپلز پارٹی کافی اس سے ہم نے تشویش کا بھی اظہار کیا ہے, پروٹیسٹ بھی کیا ہے. سارا دن الیکشن کے دن ہماری کمپلینٹس گئی ہیں الیکشن سیل کے تھرو, لیکن الیکشن کمیشن نے ایک کمپلینٹ پر بھی اس کا ازالہ نہیں کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے بالکل برداشت کر لیا, اور مطلب ایک بڑا غصہ بھی نظر آتا ہے بیانات میں, جہاں ندیم افضل چند صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم وقت آنے پر کندھا کھینچ بھی سکتے ہیں. بلاول صاحب یہ تک کہہ رہے ہیں کہ اس پوری سچویشن میں نون لیگ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. تو اس کو کیا سمجھیں, کیونکہ تمام تر مسائل کے باوجود بھی بادل نخواستہ پیپلز پارٹی نے اس حکومت کا ساتھ دیا تھا, وفاقی وزارتیں نہیں لیں, اس کے باوجود بھی ایک اتحادی بنے. تو آپ کے خیال میں کیا آپ لوگ صرف ناراضگی کی حد تک اس کو رکھیں گے یا آپ اس کو کہیں کسی ایگریسو سٹانس پر بھی لے کے جا سکتے ہیں آگے چل کے؟ دیکھیں ہم نے بار بار یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک سسٹم کو سپورٹ کر رہی ہے, کیونکہ ہم جس خطے میں اس وقت ہیں ہم شاید افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم سیاسی ڈی اسٹیبلائزیشن کا حصہ بنیں. لیکن پیپلز پارٹی کو کبھی بھی فار گرانٹیڈ, یا پھر اپنی حکومت کو بھی میں یہ وارن کروں گی کہ فار گرانٹیڈ نہیں لے کے جا سکتے کہ بس جی ہم کیونکہ ہمارے پاس کنسرن کوارٹرز کی سپورٹ ہے, کیونکہ ہمارے لیے الیکشنز جیتی جاتی ہیں تو بس ہم کرسیوں پر بیٹھے رہیں, کچھ کریں بھی نہ. تو یہ تو ہو نہیں سکتا. اور آپ اگر عوام کے پلس پر, سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ عوام کا پلس جو ہے ان کے بہت قریب ہوتی ہیں. اس وقت اگر آپ ملک کے حالات دیکھیں تو کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے. ینگسٹرز جہاں کہاں اسٹریٹ پر ہیں, وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن, سیکیورٹی سچویشن, یقیناً جو خطے میں جو حالات ہیں بالخصوص ایران میں اور مڈل ایسٹ میں, پاکستان یقیناً ان سے اثر انداز, اور جو ہمارے ملک دشمن قوتیں ہیں وہ بھی کوشش کریں گی کہ ڈی اسٹیبلائزیشن یہاں پر ہو. تو اس ماحول میں اگر حکومت مسئلے جو ہے وہ اور آ کے کھڑے کرے گی, مسئلوں کا حل نہیں تلاش کرے گی, زبردستی کی حکومتیں بنائے گی, تو پھر اس کا اپنا ڈائنامک ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی جو فیصلے یقیناً ہماری قیادت لے گی اور سی سی لے گی, لیکن یہ ایک اور آپ کہیں نا کہ جب ایک آپ بناتے ہیں ایک چارج شیٹ کہ کیا کیا مسائل ہوئے, تو یہ ایک بہت بڑا اس کا انہوں نے پینڈوراز باکس کہندے کہ کھول دیا ہے یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں, اور اس میں کشیدگی بڑھی ہے. اور یہ میں نہیں دیکھتی کہ وہاں کشمیر میں جو وہاں ایک موومنٹ چلی ہوئی ہے, شاید اس کا حل ان کے تھرو تو نہیں ہو سکتا. وہاں بھی میں یقین سے کہتی ہوں کہ پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت ہے, کیونکہ ہم وہ مڈل روڈ ہے جس پہ شاید جو فریق ہیں وہ اس کے اوپر کانفیڈنس کا اظہار, تو حکومت تو ہماری وہاں بنتی تھی اور ایک تاریخی ہمارا وہاں سے رشتہ ہے. اور آئی ووڈ انوائٹ کہ وہاں پر اس وقت تو انہوں نے پریس کو بھی پورے طریقے سے انہوں نے فریڈم آف دا پریس پر اٹیک کیا ہوا ہے. تو اگر آپ وہاں پر لوگوں سے بھی ویو پوائنٹ لیں تو شاید مسلم لیگ نون وہاں کی ناپسندیدہ جماعت اس وقت ہے, تو وہ کیسے جیت سکتی ہے؟ اس سے مسئلے کے حل جو ہیں شاید بڑھیں گے,
کم نہیں ہوں گے اس الیکشن کے بعد. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی آپ نے اس پنڈورا باکس کا ذکر کیا ہے تو ایک اور مسئلہ بھی ایسا شروع ہوا ہے کہ اس کے اوپر بحث ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے اور وہ ہے نئے صوبوں یا یونٹس کا قیام. اب نقوی صاحب نے تو بحیثیت وزیر داخلہ یہ بیان دیا ہے لیکن اب اس کی صفائیاں جو ہیں وہ نون لیگ کی طرف سے دی جا رہی ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ایسی کوئی چیز کسی بھی میٹنگ میں زیر بحث نہیں ہے اور یہاں تک کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اس اسٹیٹمنٹ کو نظر انداز کیا جائے. اس وقت جو ہے وہ گورنمنٹ اور جو ریاستی ادارے ہیں اس میں اتحاد کی بڑی اشد ضرورت ہے. آپ کے خیال میں یہ کوشش ہی کیوں کی گئی اس قسم کی بات کرنے کی جس سے ایک افراتفری پھیلے سیاسی طور پر؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ اس کا جواب تو محسن نقوی صاحب کے پاس ہی ہوگا کہ ایک ایسا فورم جس میں ملک کے کچھ اور مسئلے ڈسکس ہو رہے تھے اس پر یہ چیز آ گئی اور ایک نیا بحث چھڑ گیا ہے. پاکستان میں گورننس کے چیلنجز ہیں اور یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ جو ڈی سینٹرلائزیشن اور ڈیولوشن ہے وہ وفاق کے اختیارات جو صوبوں کو دینے تھے 18th امینڈمنٹ کے تحت وہ بھی انکمپلیٹ ہیں اور آگے جو منتقل ہونے تھے پاورز بلدیات کے اوپر اس میں بھی ابھی بہت پروگرس باقی ہے. لیکن محسن نقوی صاحب جس علاقے کو گورن کر رہے ہیں بحیثیت وزیر انٹیریئر ان کے انڈر آتا ہے اسلام آباد اور اسلام آباد میں الیکشنز نہیں ہو پا رہے بلدیات کے. اسی طریقے سے نون لیگ سے جو ہے صوبہ پنجاب وہاں میں نہیں سمجھتی کہ ان کا کوئی جینیون مینڈیٹ ہے لیکن اس وقت وہاں پر حکمرانی نون لیگ کی ہے اور یہ کیا وجہ ہے کہ گزشتہ 7-8 سال سے وہاں الیکشنز نہیں ہو پا رہے بلدیات کے. تو اگر آپ ہمیں اس وقت اگر گورننس چیلنج ہے تو وہ نچلے لیول پر اختیارات کی منتقلی ہے اور اس میں سب سے بڑی رنڈک جو ہے وہ الیکشنز کا نہ ہونا ہے اور یہ اسی لیے سوال تو خود محسن نقوی صاحب سے بنتا ہے اور سوال رانا صاحب سے بھی بنتا ہے اور خواجہ آصف سے بھی بنتا ہے کہ بھئی خدا را اگر آپ اتنی آپ کو بلدیات اور کہا گورننس کا ایشوز ہیں تو آپ سب سے پہلے کہیں کہ وہ مریم بی بی وہاں پر چیف منسٹر ہیں وہ الیکشن کمیشن کو کوئی تاریخ دیں. وہ ان کا وہ جو قانون ہے وہ قانونی نہیں بن پاتا. قانون کو ہی روکے ہوئے ہیں کیونکہ جو لا ہے اس میں ضروری ہے کہ قانون سازی صوبہ کرتا ہے تو وہ قانون سازی کرتے ہی نہیں ہے کہ قانون سازی کریں گے پھر الیکشن کرنا پڑے گا کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر جو عام سویپر ہو جو پنجاب میں سویپر بیٹھا ہے ستھرا پنجاب کے ذریعے اس کے اوپر جو ہے آپ کی حکمرانی جو ہے وہ بلدیات تک چلی جائے. پھر آپ یہاں پر بھی دیکھیں اسلام آباد میں روز ایک ہی جگہ پر 15 سڑکیں بنتی ہیں. سارے ملک کے ریسورسز جو ہیں وہ کیپٹل میں آپ خرچ کر دیتے ہیں. تو یہ کویسچن جو ہیں وہ تو آپ سے بنتے ہیں اور آپ یہ ڈیبیٹ کریں کہ یہ جو آپ نے ایک مس ڈائریکٹڈ آپ فائر کیا ہے آپ ضرور تنقید کریں لیکن سب سے پہلے آپ اپنے پاس اور اپنے گریبان میں جھانکیں کہ وہاں سے آپ کے پرابلمز ہیں. گورننس چیلنج جو ہے اور بلوچستان کے اگر آپ کو مسائل حل کرنے ہیں تو وہاں پر ایک تاریخی جھگڑا چل رہا ہے. بلوچ نوجوان کہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو پہاڑ ہیں وہاں کے جو ریسورسز ہیں وہاں کے جو پورٹس ہیں ان کا پرائمری اختیارات جو ہیں وہ صوبے کے لوگوں کے پاس ہونا چاہیے نہ کہ آپ اوپر سے فیصلے کر لیں کہ کون سا کاپر کون نکالے گا اس کے. سو دیز آر دا کویسچنز اور یہ 18th امینڈمنٹ ان سب سوالات کے جواب جو ہے وہ پریزنٹ کر کے گئی تھی. انفارچونیٹلی آپ کا جو وفاق ہے نہ وہ صوبوں کو اعتماد میں تو کہتی ہوں جو اگر فیڈرلزم گورننس آپ کی فیڈرلسٹ ہونی چاہیے. اس ملک میں جب تک آپ سماجی انصاف اور فیڈرل انصاف نہیں کریں گے جب تک آپ کی میجورٹیرین سوچ ہوگی کہ ایک جو ہے ایک آپ کی سول ملٹری بیوروکریسی وہ بھی ایک خطے سے اگر وہ سمجھے گی کہ اس کو پتہ ہے کہ ملک کے مسائل کیا ہیں اور حل کیا ہے تو ملک نہیں چلے گا. آپ کو اپنے فیصلے سازی میں چاروں صوبوں کو جو ہے وہ لینا ہوگا اعتماد میں. وہ آپ کا انرجی کرائسس ہوگا وہ آپ کا اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب آپ صوبوں کو شامل نہیں کریں گے اس گورننس میں. آپ کا قرضہ جات ہوں گے آپ کا ٹیکسیشن ہوگا تو آپ جب آپ صوبوں کو اپنا وفاق اتنا انسیکیور ہو کہ صوبوں کو حریف سمجھے
اور صوبوں کو کہے بھئی آپ کے پاس پیسے زیادہ چلے گئے، بھئی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے 5,000 ارب روپے کے قرضہ جات صرف انرجی کی مد میں اکٹھے کیے ہوئے ہیں. ایک فیصلہ وفاق نے پچھلے 8-10 سال سے، پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی ان سالوں میں، جو آپ نے فیصلے یہ ایل این جی کے آپ نے جو کانٹریکٹس کیے ہیں، جو آپ نے آئی پی پیز کے کانٹریکٹس کیے ہیں، 5,000 ارب روپے آپ نے، یہ اگر یہ قرضہ جات نہ ہوتے تو آپ کو صوبوں کے اسکولوں، صوبوں کے ہاسپٹلز کے جو پیسے آپ نے لے لیے ہیں، واپس لیے ہیں، یہ کس قانون کا؟ یہ تو بڑا گریس دکھایا ہے صوبوں نے کہ اپنے بجٹ جو ان کو عوام پہ خرچ کرنا تھا وہ آپ کے حوالے کر دیا. بٹ دا مین کویسچن از مس گورننس جو ہے، اینڈ مس ڈائریکٹڈ جو ویژن ہے سینٹر میں، جو صوبوں کو سمجھتا ہے کہ یہ ہماری کمپٹیشن، اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو اور توڑو، ان کو اور کمزور کرو. ٹھیک، بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ میم. وقت ختم ہو چکا ہے. کچھ اور بھی سوالات تھے آپ سے ضرور کرتے، کسی اور نشست کے لیے چھوڑتے ہیں. ڈاکٹر نفیسہ ممبر قومی اسمبلی، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما، اپنا بڑا ایک اسٹرانگ جو ایک نیریٹو ہے پیپلز پارٹی کا بھی اور جو ویژن ہے اس حوالے سے گفتگو کرنی تھی. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد جہاں ٹیررزم کے حوالے سے ہماری پیش رفت اپنی جگہ، وہیں افغانستان میں طالبان کے آپسی گروپس میں جو ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح ہم نے بات کی پاکستان کے اندرونی سینیریو میں جہاں بہت سے چیلنجز ہیں، اس میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردی ایک ایسا کانفلکٹ ہے جو کہ جس میں سب سے زیادہ ڈیمیج جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کو بھی پہنچ رہا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم نے مختلف صوبوں میں بڑے آپریشنز شروع کیے ہیں، اس میں کامیابیاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اس کے جو ریپرکشنز ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں. کچھ صوبائی حکومتوں کی بھی کوتاہیاں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ سیاسی قیادت کو بھی کرنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ وہ اپرچونٹیز ہیں جس میں سیاسی قیادت اور سیکیورٹی فورسز کا ایک پیج پر ہونا بڑا ضروری ہے. پاکستان نے افغانستان کے حوالے سے ایک بڑی اسٹرانگ فوٹنگ اختیار کی، اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے سٹانس کو پوری دنیا میں تسلیم بھی کیا گیا ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان میں جس طرح ہم ایک سے زائد مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ طالبان کے جو سو کالڈ ایک رجیم ہے، اس میں طالبان کے مختلف گروپس موجود ہیں جو کہ اب آپس میں بھی اختلاف رکھتے ہیں، یا ان کے اختلافات اب کھل کر سامنے آ گئے ہیں. اب اس میں جو نئے گروپس سامنے آئے ہیں اس میں پاکستان کے حوالے سے جو اسٹریٹجی ہے اس میں بڑی مختلف اینگلز نظر آتے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے ایک اور نیا مسئلہ بھی بن سکتے ہیں. اس پر ہماری گورنمنٹ کس طریقے سے نمٹ رہی ہے؟ کیونکہ ہم ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ جب سے ہم نے اپنے بارڈر کو تقریباً سیل کیا ہے اس کے بعد سے دہشت گردوں کی جو ایک طریقے سے آمد و رفت ہے وہ کنٹرول تو ہوئی ہے، لیکن دہشت گردی کی کارروائیاں بھی بارہا ہو رہی ہیں. انہی تمام چیزوں کے اوپر ذرا تفصیلی بات کریں گے اور پھر امریکہ اور ایران کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہیں اس پر بھی ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہیں سینئر ڈیفنس اینالسٹ بریگیڈیئر وقار الحسن صاحب. وقار صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر ویسے تو ہم نے افغانستان پہ کئی مرتبہ آپ سے بھی ڈسکشن کیا ہے، لیکن اب یہ جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ویسے تو طالبان کے ملٹیپل گروپس موجود تھے اور ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ طالبان کے گروپس کبھی بھی ایک پیج پر نہیں تھے ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن اب یہ جو مخالف مسلح گروہ ہیں طالبان کے اگینسٹ جو کھڑے ہو رہے ہیں، یہ کیسا سینیریو، ان کو ہم کہاں پر کنسیڈر کریں گے اور پاکستان کے حوالے سے ان کا کیا ایکشن ہو سکتا ہے؟ اگر اس کے اوپر تھوڑے ہماری آڈینس کو آپ اس کو ایزیلی اگر سمجھا سکیں کہ ایکچولی وہاں پر ہو کیا رہا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک پاکستان میں ایک تھوڑا ایشو رہا ہے کہ افغانستان کو ہم ایز اے مونولتھ لیتے ہیں جب بھی کہ گورنمنٹ آتی ہے کہ شاید ایک اینٹی ہے، ایک باڈی ہے. ایک تو وہ نہیں ہے. دوسرا جو افغانستان کے انٹرنل ڈائنامکس ہے اس پہ بہت کم ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو اس پہ بیسیکلی بات چیت ہوتی ہے. اچھا، اس کا بیک گراؤنڈ تو آئی تھنک وی ہیو ڈسکسڈ کہ پچھلے 5 سال سے ایک اپریسو رجیم ہے، اور یہ کوئی ریٹورک نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے. 2 کروڑ خواتین بند ہیں گھروں میں، اور یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے افغان جو ریپبلک تھا، جو لیٹ سے امریکن جب تھے تو آپ کہنے 2-3 الیکشن بھی تو ایک ریپبلک تھا. لیٹ سے خواتین جو بزنس بھی کر رہی تھیں، جاب بھی کر رہی تھیں، اس کے علاوہ جو ہے سروسز میں بھی تھیں، اور ایک آئی تھنک ایک بیسک آزادی تھی ریمیننگ ود ان کلچر. تو انہی خواتین کو آپ نے بند کر دیا، ڈینائی کر دیا، تو ایک پریشر بن رہا ہے ود ان لیٹ سے فیمیل. دوسرا جو ہے جو باقی قومیتیں تھیں، بیکاز افغان بیسیکلی طالبان جو ہے موسٹلی آر فیورنگ پشتون، حالانکہ اس میں باقی فیکشنز بھی ہیں، لیکن جو بڑی قومیتیں ہیں، تاجکس ہیں، ازبیکس، ہزارہ، نورستانی اور پاکستان جو ہے ویسٹ والے، وہاں بہت زیادہ تھی. لائک میں اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں، ٹرکی میں ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس ہیں کچھ یونیورسٹیز میں افغان ہیں ڈائسپورا کے، دے آر فیڈ اپ اینڈ موسٹلی دے آر سیئنگ کہ جی ہماری جان چلائے.
تو ایک جنرل آپ کہہ لیں کہ بلکہ آئی وڈ سے کہ آج اگر آپ ایک سروے کرائیں، الیکشن تو بڑا مشکل ہے، میرے خیال میں 95% پیپل ول لائک ٹو سی دیئر بیک سائڈ. یہ حالات ہے، پاورٹی بھی ہے. پھر جب ریپیٹریشن ہوئی ہے تو کوئی 12 لاکھ پاکستان سے، 15 لاکھ آیا ایران سے، افغان جو واپس گئے ہیں. وہاں پہ ایک اور ڈائنامکس کریٹ ہوئی ہے، ان کی پراپرٹیز تھیں، زمینیں تھیں، وہاں قبضے ہوئے ہیں. اینڈ دین دے آر بینگ پش ٹو ادر پروونسز. فرض کریں آپ کابل کے رہنے والے تو آپ کو کندھار بھیج دیں گے، کندھار کے رہنے والے تو آپ کو شاید بامیان بھیج دیں، وچ از بیکمنگ اندر ایشو. تو یہ پھر جو ہے ریزسٹنس جو ہے پک اپ ہونا شروع. ابھی 3 گروپ سامنے آئے ہیں، لیکن میرے خیال میں اٹ ول بیکم اے جنرل اپرائزنگ. جنرل یاسین ضیاء کا ہے، پھر جنرل سمیع سادات ہے، اور دے بلانگ ٹو لیٹس سے سمیع سادات پرابلی از پشتون، اور یاسین ضیاء وغیرہ جو ہیں باقی قومیتوں کے ہیں. پھر ابھی ایک نیا گروپ آیا پہلوان گل محمد، بیسیکلی ٹرکک کہہ لیں یا ازبیک ہیں یہ، جو بیسیکلی اوپر والے جو ان کے صوبے ہیں وہاں سے. نارتھ میں تو بہت زیادہ ہے ریزسٹنس ہے. مجھے سامع میری اپنی گٹ فیلنگ ہے کہ بائی دا مڈ آف نیکسٹ ایئر یا تو ایک سیریس سول وار ہو رہی ہوگی یا رجیم کلیپس کر جائے گی، بیکاز ناؤ پیپل آر رائزنگ. ایک سر تو یہ اس آپ کا نیکسٹ مطلب ایئر ہے کی کہ بات کر رہے ہیں؟ نیکسٹ ایئر تک یہ 2027 مڈ آپ کہہ لیں ساتھ تک، بیکاز جو چینج آنا ہے ود فورس جو ہے انفارچونیٹلی اٹ میں ٹیک شیپ آف اے سول وار، اور ہو سکتا ہے کہ کوئک کلیش بھی ہو سکتا ہے، بیکاز افغانستان کے جو دھڑوں کی بات کی وہ بھی آپس میں ان فائٹنگ میں کمزور ہو سکتے ہیں. دی اونلی تھنگ از کہ دس ٹائم جو میری بات ہوتی رہی ہے، جو آپ کہہ لیں متحارب گروپس کے افیلیٹڈ لوگ ہیں باہر، وہ کہتے ہیں جی کہ ویل ہیو نو پرابلم وتھ پاکستان. ہم نے دیکھ لی ہے پاکستان کے ساتھ ہاسٹیلٹی کر کے اس کا کوئی فائدہ نہیں. سو ویل ایگزسٹ ایز گڈ نیبر. تو میرے خیال میں اٹ ول بی اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ. اور عام افغان سے آپ پوچھیں تو دے آر فیڈ اپ. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر. دیٹس وائی آپ دیکھیں فرسٹریشن ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ادھر سے ٹیکس میں اضافہ کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے، بیکاز بھارت کو بھی پتہ ہے کہ ابھی اس کی پراکسی کا ڈیفیٹ ہوتی ہے تو پھر جو ہے ان کے پاس اسپیس نہیں رہے گی. سو دس از آئی تھنک سم تھنگ وچ از ویری ویری میجر. اس طرح احمد مسعود کا بڑا گروپ ہے جس نے بھی سامنے آنا ہے. اس طرح عبدالرشید دوستمن شاید ترکی میں ہے میری اطلاع کے مطابق، ہی میں کم بیک. سو آپ دیکھیں گے 5-6 بڑے دھڑے صف آ رہے ہوں گے. دس اچھا، ٹائم اٹ میں ول بی اے ویری ویری وقار صاحب پاپولر سر موومنٹ. معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، آپ نے بہت اچھا اس کو ڈسکرائب کیا ہے. سر اس میں اب ایک چیز اور بھی ہے کہ جو کچھ گروپس وہاں پر تھے آلریڈی، وہ کچھ اس میں سے پاکستان کی طرف جھکاؤ رکھتے تھے یا سافٹ کارنر رکھتے تھے، لیکن کیونکہ اوورآل جب رجیم چینج ہوا تو وہ بھارت کے انفلوئنس سے بہت زیادہ متاثر تھا. آپ کے خیال میں آپ کہہ رہے ہیں نیکسٹ ایئر اس حوالے سے امپورٹنٹ تو ہے، لیکن اس وقت کے سینیریو میں یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، امریکہ مطلب ہر ہفتے کی بنیاد کے اوپر وہاں فنڈنگ دیتا ہے ان کے روزمرہ امور چلانے کے لیے. پاکستان نے جب سے کٹ آف کیا ہے اپنے تمام روٹس کو افغانستان سے، تو آپ کے خیال میں یہ کتنا ضروری ہے کہ افغانستان بھی انڈرسٹینڈ کرے سر کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے بجائے اس کے کہ وہ جو نئے مسلح گروپس ہیں وہ اس چیز پہ کنونس کریں انہیں؟ جی بالکل. آئی تھنک اس میں آئی وڈ سے کہ اس کو ہیجنگ بھی بولا جاتا ہے کہ آپ اپنا انٹرسٹ جو ہے جو کرنٹ رجیم ہوتی ہے اس کے ساتھ چلاتے ہیں. چائنیز ان کے ساتھ چل رہے ہیں، رشینز ہیں، لیکن آئی تھنک دیٹ از فار دا پیپل آف افغانستان. پھر ڈیفینیٹلی ایک اینٹی تو ہے ارسپیکٹو آف کون سی قوم. تو وہ تھوڑا آئی تھنک یو ایس کی پالیسی کے ساتھ بیک آؤٹ بھی نظر آتی ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہمیں بگرام ایئر بیس واپس کریں ہتھیار، اور ایک طرف آپ $40 to $70 ملین ویک کیش سیدھا آتا ہے عراق سے جن کے بیسز ہیں. تو یہ ایک لحاظ سے آپ کہہ لیں کہ جو بیسیکلی زلمے خلیزاد والا پلان تھا کہ آپ اس کو سپورٹ کریں اور ہمیں کچھ نہ کہیں، باقی ریجن جائے بھاڑ میں. لیکن آئی تھنک ناؤ دی افغان پیپل جو ہے دے آر فیلنگ اپریسڈ. اور یہ ادروائز یہ 4-5 سال سے زیادہ برداشت نہیں کرتی قوم، دے ول فائٹ اٹ آؤٹ. تو اس لحاظ سے ایک چینج آ رہی ہے. باقی دیکھیں اس وقت آپ دیکھیں کہ کتنا کٹ آف ہے طالبان رجیم، ادر دین آئی تھنک انڈین میڈیا. ایران کو لفٹ نہیں کرا رہا ہے ان کو. سینٹرل ایشین ریپبلکس دے آر ناٹ گیونگ اینی لفٹ. چائنیز بھی ابھی آئی تھنک آج یا کل ملاقات ہوئی صادق صاحب کی جو چائنیز امبیسڈر ہیں، اور کوئی بات چیت ہوئی ہوگی جو بھی نئی ڈیولپمنٹس ہیں. رشین فیڈریشن نے بھی آئی تھنک کافی بون کیا ہے، لیکن ایک مجبوری ہے کہ آپ نے تعلق رکھنا ہے. تو میرے خیال میں ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی رہے گی. اینڈ آئی تھنک پیپل ول ہیو سائے آف ریلیف ایوری بڈی. اگر ایک انکلوسیو براڈ بیس گورنمنٹ آتی ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ طالبان کو عقل آئے گی. اور یہ جو ہے آئی تھنک ان کا ٹائم جو ہے وہ گزر گیا. آج آئی تھنک کل ذبیح اللہ مجاہد کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ یہ بات چیت کے ذریعے حل کریں، لیکن آئی تھنک ناؤ دے کین سی دا پلس کہ عوام قوم کھڑی ہو رہی ہے. تو لیٹس سی اس میں جو ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں ایک اور ویو بھی آ سکتی ہے ریفیوجیز کی، اور دیٹ کین کریٹ اے پرابلم. صاحب جب سول وار ہوگی تو پھر لوگ بھاگنا شروع کریں گے. اچھا سر، ویسے تو ابھی ریسنٹلی کچھ دنوں پہلے پاکستان نے بھی کچھ لوگوں کو ہمدردی کی بنیاد کے اوپر ان کا اسٹے ایکسٹینڈ کروایا ہے جن کو واپس بھیجنا تھا، لیکن آپ کے خیال میں ہم نے اب اس وقت ہم کے پی میں جو انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں
کر رہے ہیں ان سے کتنے بہتری آئی ہے؟ کیونکہ کچھ علاقوں میں ابھی بھی انسیڈنٹس ہو رہے ہیں اور اسپیشلی جو کے پی پولیس ہے وہ بھی اس سے بڑی متاثر ہو رہی ہے. تو ایک تو یہ بھی کوشش کی تھی گورنمنٹ نے کہ فورس میں پولیس کو پہلے ایکوپڈ کیا جائے, لیکن آئی تھنک وہ جو فارمولا یا ایک پلان تھا وہ آپ کے خیال میں کیا کامیاب ہوا آگے چل کے؟ آئی تھنک اس میں ابھی جا کے شاید تھوڑی ریئلائزیشن ہوئی ہے پولیٹیکل گورنمنٹ کو. کے پی کا سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے پولیٹیکل اونرشپ آف دس وار اگینسٹ ٹیرر. جو صوبے کی بھی لڑائی ہے, ان کی عوام کی لڑائی ہے. ابھی جس طرح پولیس والے ہمارے اپنے بہن بھائی ہیں جو شہید ہوتے ہیں, جب بلوچستان میں تھوڑا ڈفرینٹ ہے. فراد مفتی صاحب از اونڈ اٹ اور وہ فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں, تو وہاں آپ دیکھیں گے بڑا ڈفرینٹ ہے. لیکن کے پی میں چونکہ دوسری پولیٹیکل پارٹی تھی اور وہ ادھر پوائنٹ سکورنگ کرتے رہے, کائنڈ آف ٹرائنگ ٹو مے بی پریشرائز گورنمنٹ یا بلیک میں, وہ بھی ان کو ریئلائز ہوا ہے کہ جی اس کا پھر فائدہ نہیں, بیکاز عوام جو ہے دے آر سفرنگ. تو شاید ابھی آہستہ آہستہ, ادروائز اگر آپ بیوروکریسی دیکھیں, اسپیشلی پولیس ہے, لیویز ہیں, لا انفورسمنٹ کی اسٹیبلری ہے جس کو اپ گریڈ کیا گیا ہے, کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہو رہی ہے, لیکن وہاں پہ جو اسپیس ملتی ہے, ابھی دیکھیں نا جو لٹ سے ٹی ٹی پی کی یا فتنہ اور فارج کی بات کریں, رہ تو انہی میں رہے, لٹ سے کسی مسجد میں, مدرسے میں یا عام اسپیسز میں رہ رہے ہیں, اسپیشلی جو بارڈرنگ ایریا پرانے ارسپائل فاٹا کے, تو کون جگہ دیتا ہے؟ ہاؤ ڈو دے کم؟ پھر وہ رہتے ہیں کرائے پہ, فیسیلیٹیشن ہوتی ہے, ان کے کھانے کا انتظام ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے اسپیس, اور اس کو جو ہمیشہ میں اپیل کرتا ہوں, اور میں نے بلوچستان کے لیے بھی کی ہے, کے پی کے لیے, کہ لیٹ سے بلوچستان ہے, اس کے 100 ایم این اے, ایم پی ایز اور سینیٹرز بنتے ہیں, 3-4 کے علاوہ آپ نے کبھی دیکھا کسی نے میڈیا پہ بات بھی کی اس وار کی؟ سیم از ٹرو ان کے پی, کہ آپ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. کیا ایک ایم این اے یا ایم پی اے جو حلقے میں ووٹ لیتا ہے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے لوگوں کے ساتھ؟ واٹ ٹو ٹاک آف بیوروکریسی تو بعد میں آتی ہے. تو جو پبلک سرونٹس ہیں یا پبلک کے فگرز ہیں, کیا آپ انشور نہیں کر سکتے اپنے علاقے میں؟ تھوڑا یہ اونرشپ ہر لیول پہ لینی پڑے گی. اور ابھی یہ اچھا ہوا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کے پی میں بھی اور بلوچستان میں بھی نظر ہے کہ لوگ خود کھڑے ہوئے ہیں, دے ہیو فاٹ اٹ, اور باقی دے آر فائٹنگ along with the army, frontier corps and police, اور پولیس نے بڑی آئی تھنک فرنٹ لائن پہ جا کے قربانی. تو چینج آئے گی. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کے پی پولیس کے مائنڈ میں کوئی ڈاؤٹ ہے. ابھی کل بھی آپ نے دیکھی ہے ویڈیو, کتنا غصہ تھا ایک ساتھی جو تھا, جو اس نے دیکھا اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اور کس طریقے سے دے ور ٹاکنگ آف ریونج. لیکن میرے خیال میں ایک بھارت طرف سے بہت خوش ہے, دے نو اٹ کہ جی یہ ان کا بیس ابھی اڑ جائے گا سال میں, تو جتنا ڈیمیج کر سکتے ہیں پاکستان کو وہ کوشش کریں گے. تو اس لحاظ سے یہ بڑا کرٹیکل ہے. 2026-27 ول بی ڈیسائسو. اچھا سر, آپ نے بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹس اس میں اجاگر کیے ہیں. ایک اور اہم چیز جو کہ 2026 میں ہو رہی ہے وہ ایران اور امریکہ کا کانفلکٹ ہے. ہر دوسرے دن ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ چیز ریزالو ہوتی ہے لیکن نہیں ہو پاتی. آپ کے خیال میں ایک دن اناؤنسمنٹ ہوتی ہے امریکہ کی طرف سے کہ ہم بھرپور جنگ اور اٹیک کریں گے, پھر اگلے دن وہ کہتے ہیں ہم نے اسے روک دیا, بات چیت کریں گے. اب آپ اس ایشو کو کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اس میں بھی تھوڑا سا فلسفیکل اس کا ریویو کر لیتے ہیں. جو سٹرکچر ہوتا ہے لڑائی کا, ایک تو ٹھیک ہے ایکٹرز آپ کو نظر آتے ہیں, سٹرکچر سے مراد ہے کون کون سے پلیئر ہیں اور کیا اس میں آپ کو سینٹی یا ریشنلٹی نظر. تو یہ ایک آئی تھنک بہت بڑا ڈائلما ہے اس لڑائی کا, کہ لیٹس سے جو بڑی ٹرائنگل ہے اس میں آئی آر جی سی, اس میں آ گیا آپ کا پریزیڈنٹ ٹرمپ, اگر ایک تو کون ہے, اور پھر نیتنیاہو. یہ تینوں ہی ہائیلی انسٹیبل, ان ریلائبل, آپ کہہ رہے ہیں ٹریگر ہیپی قسم کی اینٹیز ہیں, آئی وڈ سے, جو بھی کمانڈ اسٹرکچر ہے. تو اٹ مینس کہ جو بھی بات چیت ہوگی اس میں جھول نظر آئے گا. اور اس ٹرائنگل کے اندر آپ ہاتھ ڈال کے الگ سے پاکستان یا دوستوں نے کوشش کی امن, تو اس کا مطلب ویسے ہی ایک بہت بڑا ایفرٹ ہے. پھر نیچے آ جائیں ٹرائنگل کے جو افیکٹڈ ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی, اس میں آئی تھنک 8 اینٹیز ہیں. 5 جی سی سی کے ممالک ہو گئے, اردن ہو گیا, اوپر حزب اللہ ان عراق ہے, سوری لیبنان ہے, دین یو ہیو کتاب حزب اللہ اور ان کا جو حشد ملی یا کون سا ہے عراق میں, اینڈ دین از ہوتیز ہے. تو یہ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ دین 3 چوک پوائنٹس کو اگر آپ سامنے, تو ایک ریجنل فریم ورک ہے انسٹیبلٹی کا, کہ کہیں سے بھی یہ ٹریگر ہو سکتی ہے یا سیبوٹاج ہو سکتا ہے پروسیس. لیکن اگر آپ ٹریجیکٹری دیکھیں آہستہ آہستہ, ایک بڑی شوٹنگ وار ہوئی, اس کو وپ لیش وار بھی لوگ بول رہے ہیں کہ آپ نے وپ کیا, بڑا ایونٹ ہوا, لڑائی ہوئی, اس کے بعد پھر نیچے آ گئی, پھر ایک شروع ہوگی اسکلیشن. تو ابھی آئی تھنک وی آر ان دا سیکنڈ فیز, اور پھر امن کی بات ہو رہی ہے. تو اس لیے آئی تھنک اس کو پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہے. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی اور زبردست کے لیے. بریگیڈیئر ریٹائر وقار الحسن صاحب ہمارے ساتھ تھے, سینئر ڈیفنس اینالسٹ. یقیناً ایران اور امریکہ دونوں کی خواہش ضرور ہے, لیکن جو رکاوٹیں اس میں آ رہی ہیں یقیناً ان کو دور کیے بغیر مذاکرات کی کامیابی تو دور کی بات ہے, مذاکرات کے لیے نشست بھی بڑی مشکل دکھائی دیتی ہے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.